हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। तो इन ताल्लुकात का मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, इसकी सियासत, इसकी तजारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, चीन के साथ और ख़ास तौर के ऊपर इंडिया के साथ। तो ये हमारा मौजू है और इस मौजू का ख्याल आया कि कल जो एफपीआर है उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। इसको कहते हैं ऑर्डर नंबर 5, कस्टम जर्नल ऑर्डर है। और ये बड़ा एक अहम ऑर्डर है और इसमें कहा गया कि इस ऑर्डर के तहत ईरान के लिए कार्गो मूवमेंट, ट्रांजिट और क्रॉस शिफ्टिंग के हवाले से बाकायदा तरीक़ाकार वाज़े कर दिया गया है। और ये इससे ट्रांजिट रजीम जो है वो बढ़ जाएगी ईरान के साथ, और कार्गो की क्रॉस शिफ्टिंग पाकिस्तान की बंदरगाहों और ऑफ डॉक टर्मिनल पर भी मुमकिन होगी। और ये ख़ास तौर के ऊपर इस फैसले से ग्वादर समेत मकरान के सरहदी और बंदरगाही कारोबार को तक़वियत मिलेगी। ईरान के साथ तजारती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे, ख़ित्ते में दरामद और बरामद की सरगर्मियों को नई राह मिलेगी। तो ये वो प्रेस रिलीज़ है जो मैंने उसके कुछ मंदरजात आपके सामने रखे। तो लगता ये है कि अब ईरान के साथ तजारत बढ़ेगी और ग्वादर पोर्ट की अहमियत उसके लिए बढ़ गई है। अब ग्वादर पोर्ट बड़े अरसे से उसको जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चल पड़े, चलती है, आहिस्ता आहिस्ता चलती है, कभी रुक जाती है, कभी जंग के असरात हैं, कभी सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं और सिक्योरिटी के हालात वो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। रेड टेपिज़म है, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके सामने चाबहार पोर्ट भी है। तो ईरान चाबहार पोर्ट को क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी तजारत के लिए, और ग्वादर के ऊपर क्यों करेगा। ईरान के यहाँ और चाइना यकीनन इसको एक सिस्टर पोर्ट समझते हैं और ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकती हैं। लेकिन अभी उसके लिए दिल्ली हनूज़ दूर है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट्स हमने बताई सिक्योरिटी की, रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको ग्वादर को हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें ये फिट कहाँ हो रहा है। और ये भी कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवा दी है और पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, तो उसके बाद ईरान के साथ ताल्लुकात की अहमियत फिर साथ साथ इश्यूज चल रहे हैं। गल्फ़ के अंदर भी सऊदी अरब और तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट का अलाइंस के ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं। तो उसके साथ ईरान की और ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे मैच करेंगे, पाकिस्तान कैसे वहाँ पे बैलेंस मैच करेगा। क्या पाकिस्तान दो मुखालिफ बल्कि मुख्तलिफुल ख़याल जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स का हिस्सा रह सकता है। क्या पाकिस्तान उसी तरह की कोई हिकमत अमली अपना सकता है और कारगर भी हो सकती है जो इसने बैलेंसिंग एक्ट इन चाइना और यूएस के दरमियान रखा हुआ है। तो वो ये कैसे मुमकिन होगा। उसमें बहुत सारे सवालात उसके अंदर आते हैं, और ये भी कि अगर ये जो सैंक्शंस के बाद वाला ईरान वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और मुमकिन है कि ये वाला ईरान जो है ये जो 4 मुल्कों का ब्लॉक है उसके साथ भी अपने आप को अलाइन करे। ये भी एक बड़ी दूर की कौड़ी है। बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त इतने ज़्यादा जियो पॉलिटिकल इबाहम है पूरा वेस्ट एशिया के अंदर, दुनिया में ही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा गहरी और दबीज़ जो धुंध है वो है वेस्ट एशिया गल्फ़ के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर भी, और इंडिया भी किसी हद तक उसकी लपेट के अंदर है। चीज़ें वाज़े उसमें नहीं आ रही। जब धुंध छुटेगी तो उसके छटेगी तो फिर उसके बाद हमें सही तरीके से आइडिया होगा। अभी तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें चल कैसे रही हैं। अभी ईरानी सदर जो हैं वो आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने मसूद पज़ेशकियान जो हैं उन्होंने विज़िट किया 23-24 जून को, और कुछ बड़े अहम उसमें डेवलपमेंट हुई और उसके ऊपर बहुत सारी क्यास हराइयाँ हुई। और ये भी कि हम एक नए फेज़ हिस्टोरिक ट्रस्ट की तरफ जा रहे हैं, एक ताल्लुकात का नया फेज़ पाकिस्तान और ईरान का बन रहा है।
اور یہ کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اور اس میں پاکستان کے ثقافتی تعلقات بھی بڑھیں گے، اور پاکستان کے اکنامک تعلقات بھی بہت زیادہ بڑھیں گے. تو یہ پاکستان نے ایران کے ساتھ کیا، اور پاکستان آلریڈی ایران کو راہداری 5 جگہوں سے جو انٹری پوائنٹ دے چکا ہے ٹرانزٹ کے لیے. اس میں کچھ معاہدے پرانے ریفرنس دیے گئے ہیں، جس آرڈر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے 61 کے ایگریمنٹ کے تحت جو ہے ایران کو دیا. تو چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو رہی ہیں. چیلنج وہی رہے گا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اور نئے بلاک میں عمران کے ساتھ کیا کرے. لیکن یہ صرف پاکستان تھوڑی کر رہا ہے کہ وہ اس وقت مختلف ملکوں کے ساتھ الائنسز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑھانے کا جو مطلب ہے اس وقت، یہ ہے بنیادی طور کے اوپر اس پوٹینشل کو چیک کرنے کی حکمت عملی ہے کہ کہاں پہ پاکستان زیادہ سے زیادہ اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے اس کو سیکیور کر سکتا ہے، اور جیو اکنامک ایڈوانٹیجز اس سے حاصل کر سکتا ہے. تو یہی جو معاملہ ہے ترکی کا بھی ہے. ابھی ترکی اور سعودی عرب نے بات کی ہے کہ وہ اوٹومن دور کی جو حجاز ریلوے لائن تھی اس کو انٹیکٹ کیا جائے، دوبارہ سے اس کو ری ہیب کیا جائے. اور یہ اگر ٹرین شروع ہوتی ہے تو اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اور یہ بھی اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب گھومتی ہے کہ یہاں سے آپ نکل کے اس کے اوپر ڈپینڈنس کم ہوگی، اور سعودی عرب کی یہ ٹرین یہ کارگو بھی ہوگی، مسافر بھی ہوگی، تو آپ کو ایک متبادل روٹ بنے گا. ترکی جو ہے وہ اپنا ایک جیو پولیٹیکل انفلوئنس بھی پورے علاقے کے اندر قائم کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ کر رہا ہے. اس کا پھر سیریا، اس کا بھی جو احمد الشرع، اس کی پوری اس کو حمایت حاصل ہے احمد الشرع کو ترکی کی. تو اس اپنا انفلوئنس بھی یہاں پہ بڑھا رہے ہیں. یہاں پہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے سعودی انٹرسٹ سے اور باقی گلف نیشن سے. پھر وہ ایک ترکی کا ایک نیا پلان ہے ٹرکش جو کنٹریز ہیں آرگنائزیشن بنائی ہے اس کی، ان کے ساتھ انگیج کرنے کی. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہے. تو سب اپنی اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. قطر کا ایم او یو پاکستان کے ساتھ بھی ہے، یو ای جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کا ایم او یو ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اسرائیل اس میں بڑا سینٹرل ہے. یہ جو پاکستان، سعودی عرب، ایجپٹ اور ترکیے کا الائنس ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر ہے تو اس میں پوٹینشل تو ایک طرف نظر آتا ہے کہ یہ ان لائن کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ یہ وہ اسرائیل کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ، جب اسرائیل اپنی جو فلسطین کے متعلق اور غازہ سے متعلق پالیسی کو چینج کرے. اس وقت تک تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پوٹینشل اس کے اندر بہرحال بہت زیادہ ہے. اور یو ایس کی بھی کوشش یہی ہے کہ یہ الائنس جو ہے بہتر جو اس میں سنکرونائز ہو جائے اسرائیل اور یہ 4 ملکوں کا اتحاد. ایران کی پوزیشن جو ہے اس وقت بہت سارے جو تجزیہ نگار باہر کے ادھر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اصل پوزیشن نئے پارٹنرز کو چوز کرنے کی، الائنسز بنانے کی اس کے پاس ہے. اس پورے ابہام کے دور کے اندر وہ اپنے آپ کو ونر سمجھ رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اسے چیزیں زیادہ کلیئر اور شفاف نظر آ رہی ہیں. وہ شاید واشنگٹن میں بیٹھ کے شفاف نظر نہ آ رہی ہو. اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں لگتا ہے کہ شاید ایران کے ساتھ بھی لانگ ٹرم میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. لیکن ایران کے ساتھ پارٹنرشپ کا مطلب وہ اس وقت واضح ہوگا جب رجیم جو آیت اللہ جب منظر عام پہ آئیں گے، انٹریکشن ہوگا، تو وہ اس میں بڑا اہم پہلو اس کے اندر ہوگا کہ وہ کس حد تک اکاموڈیٹیو ہوتے ہیں، اور یہ کہ ایران کی رجیم انٹرنلی کیسے چیزوں کو مینج کر پاتی ہے. پریشر بظاہر لگتا ہے کہ کم ہوا ہے اس ساری ڈیل کے بعد، یو ایس کے بعد، لیکن پریشر بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ ایک بڑی مڈل کلاس ہے. یہ بالکل مختلف ہے سیریا سے اور افغانستان سے، جہاں پہ امریکہ نے برداشت تو کر لیا ہے کہ طالبان بے شک انٹرنلی جو کچھ بھی کرتے رہیں، اور کیونکہ وہاں سے آواز ہی نہیں اٹھ رہی طالبان کے اوپر، تو انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں ہے، امریکہ کا بھی نہیں ہے. سیریا کم از کم تھوڑا سا اس نے کانسٹیٹیوشنل پاتھ
اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا، لیکن شکایتیں وہاں پہ بھی ہیں۔ لیکن ایران کا کیس ان دونوں سے مختلف ہوگا، کیونکہ ویجیلنس وہاں پہ زیادہ ہے، ایکسٹرنل انفلوئنسز بھی زیادہ ہیں۔ یہ ایکسٹرنل انفلوئنس وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی ویسٹرن انفلوئنس زیادہ ہے، وہاں کے لٹریچر کا، وہاں کے لائف سٹائل کا، ویلیوز کا۔ وہ ایک خاص کلیش جو ہے وہ آیت اللہز کی رجیم کے اندر اور عام اربن جو ایرینین پاپولیشن ہے اس کے درمیان میں چلتا رہے گا۔ یہ تو ان کی انٹرنل ڈائنامکس ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو گوادر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ چائنیز اس وقت ان کی کمپنی وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک مفاد ہیں، اور چائنا کی بھی کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی مستقبل کے اندر منظرنامہ بنتا ہے، کانفلکٹ بنتا ہے، تو چاہ بہار اور گوادر پورٹ ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ریزرو جو ہے آئل کے، انرجی کے، وہ بھی پاکستان میں اس بیلٹ کے اوپر منتقل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے اس کی منتقلی چائنا میں قدرے آسان ہوگی گوادر پورٹ سے۔ تو اس کے لیے ہے، پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اب وہ جو ہمارا انفارمل ریلیشن شپ تھا ٹریڈ کا ایران کے ساتھ، وہ کم ہو جائے گا سینکشن ہٹنے کی صورت میں۔ یہ سارے ابھی معاملات ifs اینڈ بٹس کے ساتھ ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو اس میں جو پاکستان کا بلوچستان کے اندر بہت ہی ایک پاکستان کو ایڈوانٹیج تھا ایک طریقے سے آئل آنے کا، خواہ وہ فارمل تھا، انفارمل تھا، اسمگلنگ تھی، گروسری کی ڈپینڈنس تھی، وہ پاکستان کو تھا۔ اب فارمل ہوگی تو ظاہر ہے کہ سٹریس پاکستان کی اکانومی پہ، خاص طور پہ بارڈر ٹاؤنس میں، اور یہ جو سٹریس جو ناردرن سندھ تک جائے گا، اور یہ بہت بڑا ایک سٹریس، اکنامک سٹریس لائیولی ہوڈ کے اوپر پاکستان کے اوپر بڑھنے والا ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے راہداریاں، تعلقات بنانے کی، بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جب تک یہ گلف کے اندر ابہام ہے اور یہ دھند ہے یہ کلیئر ہوتی ہے، کم از کم یہاں پہ اپنے انٹرسٹ کو سکیور کر لیا جائے، اور اس میں گوادر پورٹ ہی ایک ایسی اٹریکشن ہے پاکستان کے لیے ابھی تک، جس کے ذریعے پاکستان اپنی اس چیزوں کو سکیور کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اور ایران کے تعلقات یقیناً ایک نئی ڈومین میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر کئی اگر مگر اس کے اندر شامل ہیں۔ فی الحال ایران کے لیے بھی یہی ہے کہ پاکستان کو اپنے قریب رکھے۔ ایران کے لیے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ ایران کا کوئی دوست یہاں پہ نہیں ہے، اور پاکستان ایک ایسا چینل ہے جو اس کو دروازے جو ہے واشنگٹن میں جا کے کھولتا ہے، باوجود کے ڈیل ہونے کے۔ یہ دروازے جو ہے نہ وہ قطر یہ کھول سکتا ہے، نہ یہ کنجی عمان کے پاس ہے۔ تو پاکستان، ظاہر ہے کہ سی ڈی ایف عاصم منیر کے متعلق ابھی جو جے ڈی وینس نے کہا وہ بھی اسٹیٹمنٹ بڑی پاپولر ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کی اس وقت اہمیت بہت زیادہ ہے پورے جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر، اور ایران کسی قیمت پہ بھی نہیں جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے معاملات دیگر گوں تو بالکل نہیں ہو سکتے، کہ اس میں کوئی تھوڑی سی دوری پیدا ہو، اور دوری بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کی جائے۔ آپ کے ڈائیورس انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کو کہیں اور لے جاتے ہیں، ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں، اور لیکن فی الحال یہ دونوں، پاکستان اپنی جیو اکنامک کمپلشنس کی وجہ سے اور ایکسپلور کرنا چاہتا ہے کہ فیوچر کیا ہے، کیونکہ ادھر ترکی، سعودی عرب کے اتحاد، پھر یو ای کا ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے، اور پاکستان تینوں کے ساتھ ہیں، سعودی عرب کے اور ڈائریکشنز بھی ہیں۔ تو اس وقت اس ابہام کی پوری صورتحال میں پاکستان اور ایران کے تعلقات بڑے اہم ہیں، اسے انٹیکٹ رکھنا ضروری ہے بہت سارے کانٹیکس کے اندر، اور پاکستان کے لیے ایک اہم کانٹیکس یہ بھی ہے کہ یہ جو نیا ایران ہے اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات وہ نہ ہوں جو یہ پوری جنگ کی صورتحال سے پہلے تھے، اور پاکستان کے یہ بارڈر انسیکیور تھے پاکستان کے آفیشیل سٹیٹمنٹ کے مطابق، اور ایران اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک پریشر پاکستان کے لیے بنائے رکھتے تھے اس کی سرحدوں کے اوپر، اور پاکستان کی ڈپلومیسی پہ اس کی جیو اسٹریٹجک پورے فریم ورک کے اوپر۔ تو چیزیں بھام میں ہیں، کلیئر ہوتی جائیں گی، دھن چھڑتی جائے گی، ہمیں بھی نظر آنے لگیں گی، آپ کو بھی نظر آ رہی ہوں گی، کچھ جگہوں پہ ہم آپ کو
اپنے نیریٹیوز کے ذریعے وہ اجزا فراہم کریں گے جہاں سے آپ کو چیزیں مزید بہتر نظر آنے لگیں۔ تو تب تک اور بلکہ اور دیگر موضوعات کے ساتھ جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، نہیں بھی کریں گے تو بات تو ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔